नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के हर एपिसोड में हम किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि किसी न किसी ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं ताकि लोगों की गलत फहमियों का अजाला हो सके और उनकी कम इत्तेकादी को दूर करते हुए उनको ईमान की राहों पर डाला जा सके। आपने मुझे 3 हवाले दिए हैं सवाल में कि 3 जगह पर मसीह यीशु को जो चोगा पहनाया गया था, इसका रंग फ़र्क है। हाँ, ये हवाले तो आपके ठीक हैं, आपने ठीक पढ़े हैं, लेकिन आपने समझा ठीक नहीं है। चोगों के रंगों की कोई क्रिश्चियन सिग्निफिकेंस भी है? उसमें आप देखें कि उनने भी जो मुर दिया था, ये मौत को सिग्निफाई करता है, और जो लबान दिया था मसीह की कहानत की तरफ इशारा करता है, और जो सोना दिया है वो मसीह को बादशाह होने की दलालत है। लूका ने सूबेदार के बयान को यूं कोट किया है, बेशक ये आदमी रास पास था, बल्कि सूबेदार ही के बयान को मती यूं बयान करता है, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। ये तो खुला तजाद है। ये जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि पिक करते हैं हवाले बीच में से, कुछ हवाले पिक करते हैं, और बाज़ औक़ात जो लोगों ने ऑलरेडी किताबें लिखी हुई हैं, हो सकता है उसमें उसने जो इतराज़ उठाए वो गलत हो। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मेरा नाम महवीज जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के हर एपिसोड में हम किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि किसी न किसी ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं ताकि लोगों की गलत फहमियों का अजाला हो सके और उनकी कम इत्तेकादी को दूर करते हुए उनको ईमान की राहों पर डाला जा सके। नाज़रीन, मैं आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि प्रोग्राम हतमी सच्चाई ना तफरीह तबाह के लिए है, ना जोश खताबत बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए है कि इल्मी बसीरतों को बामे अरूज तक पहुंचाया जा सके और इनकी आंखों के छिलके उतार कर इनके मंजरनामे दुरुस्त किए जा सके। नाज़रीन, हमारे आज का टॉपिक है क्रूसीफिक्शन, और ये सवालत कुछ आप लोगों की तरफ से हमें भेजे गए हैं। तो इन सवालत के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक अव्वल साहिब। प्रोफेसर साहिब, मैं हतमी सच्चाई के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोफेसर साहिब, कुछ नाजरीन के जानिब से सवालात हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन सवालात के हमें जवाब दीजिए। हमारा पहला सवाल है, वाक़े सलीब में ऐसे तज़ादात हैं जिनकी वजह से ये वाक़या मशकूक हो जाता है। मसलन मरकज़ की इंजील में लिखा है कि दौरान मुकदमा मसीह को पर्पल चोगा पहनाया गया, जबकि मत्ती की इंजील में चोगे का रंग क्रिमसी बताया गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, लूका की इंजील में चमकदार कहा गया है। तज़ादात वाली जो बात है, ये सवाल पहली दफ़ा नहीं आया। ये लोग इस किस्म की बातें करते रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात बताई थी कि बाइबल दुनिया की ऐसी किताब है जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई है, और जितनी ज़्यादा इस पर तनकीद हुई है इतनी ही ज़्यादा ये निखर कर सामने आई है। तो ये जब मैं सो कॉल्ड कंट्राडिक्शन है इस पे बात करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा है नहीं है। दरअसल लोग किसी न किसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, फैलेसी का शिकार हो जाते हैं। बल्कि मैं तो अब यही समझता हूँ कि ये लोग गलतफहमियों के सहरा में रहते हैं, इसलिए इस किस्म के सवालात करते रहते हैं। आपने मुझे 3 हवाले दिए हैं सवाल में कि 3 जगह पर मसीह यीशु को जो चोगा पहनाया गया था, इसका रंग फ़र्क है। हाँ, ये हवाले तो आपके ठीक हैं, आपने ठीक पढ़े हैं, लेकिन आपने समझा ठीक नहीं है। सबसे पहली गलती जो करते हैं हमारे मुसलमान दोस्त, वो ये करते हैं कि ये मुकदमा एक दफ़ा का मुकदमा नहीं है, ये एक पेशी नहीं है, ये 6 या 7 अदालतों में मसीह की पेशियाँ हुई। ये याद रखें। जब आप ये बात, बेसिक बात नज़रअंदाज कर जाते हैं तो फिर आप गलतफहमी का लामहला शिकार हो जाते हैं। इसलिए मुख्तलिफ अदालतों में जब यीशु मसीह को लेके जाया गया तो वहाँ पर सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और सब मसीह की तज़हीक करने पर तुले हुए थे। इसलिए मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ पेशियों में उसके चोगे बदले गए।
ایک عدالت میں انہوں نے اپنے حساب سے اس کو چوگا پہنایا، دوسری عدالت میں وہ چوگا اتارا گیا، ایک دوسرا چوگا پہنا دیا گیا، تیسری عدالت والوں نے اگین ایک اور چوگا پہنایا گیا، اور پھر ایک جگہ، ابھی میں آپ کو حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو صرف کہانی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر اینڈ میں یہ 4 حصے کیے گئے اس کے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چوگوں کو پھاڑنا نہیں چاہیے، ان کو قرآن اندازی کر کے تقسیم کر لینا چاہیے، اور اس کے 4 حصے کیے گئے۔ تو 4 حصے اگر آپ نے چوگے کو پھاڑا بھی نہیں ہے، 4 حصے کیے ہیں، تو اس کا مطلب ایک کے حصے میں پورا پورا چوگا آ گیا۔ تو یہ میں جب بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیر از نو کنٹراڈکشن۔ تو جب میں کہہ رہا تھا کہ 6 اس کی پیشیاں ہیں، تو ایکچولی 7 ہیں، 6 یا 7 ہیں۔ ایک عوام کی عدالت بھی تھی، بلکہ سب سے پہلے ہم عوام کی عدالت سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ عوام کی عدالت نے ایک پہلے مفروضہ سمجھ لیں کہ آپ نے کسی شخص کو بھی اس کی کردار کشی کرنی ہے تو دنیا والے اس کو پھنسانے کے لیے 3 قسم کے الزامات لگا کے تو اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تو سیاسی الزام لگایا جاتا ہے، یا پھر مذہبی الزام لگایا جاتا ہے، یا پھر جنسی الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے الزام ہوتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ مسیح یسوع پر تینوں قسم کے الزامات انہوں نے لگانے شروع کر دیے۔ تو سب سے پہلے جو عوام کی عدالت تھی، جب یسوع مسیح ایک جگہ بیٹھے تھے اور ایک عورت آئی ہے، اس کے پاس جٹا ماسی کا عطر تھا، تو اس نے مسیح یسوع پر وہ عطر لگایا۔ تو مخالفین نے جو سب سے پہلے اعتراض کیا تھا وہ یہی تھا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص نبی نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کا تو کریکٹر ہی مشکوک ہے، تو اگر نبی ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا۔ مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اور وہ جو بات کی تھی وہی اس الزام سے ان کو بری کر دیتی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ اس نے میری موت کے لیے یہ کیا ہے، تم اس کو کیوں دیکھ کرتے ہو؟ یہ غریب غربا تو ہمیشہ آپ کے پاس ہی ہیں، ان کی مدد جب چاہیں آپ کو کون روکتا ہے؟ لیکن ایک بات اور مسیح یسوع نے کہی کہ جہاں کہیں بھی انجیل کی منادی کی جائے گی، جو کچھ اس عورت نے میرے لیے کیا، اس واقعے کا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ مسیح نے تو اس کا بلکہ پاسا ہی پلٹ دیا ہے بالکل۔ اب آ جائیں ریئل عدالتوں کی طرف کہ مسیح کی پیشیاں مختلف جگہ پہ ہوں، تو جب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے حالات بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا دیر از نو کنٹراڈکشن۔ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے، اور اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے، آپ نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں ہے، تو پھر مجھے معاف کر دیجئے گا، لفظ ذرا سخت ہے کہ پھر آپ بڑے بیوقوف ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسیح کو چوگا پہنایا گیا وہ ارغوانی تھا، پرپل چوگا پہنایا گیا، اور یہ جگہ بھی فرق ہے، یہ پریٹوریم میں پہنایا گیا ہے اس کو۔ رومی سپاہیوں نے یہ چوگا پہنایا ہوا تھا، مرکز 15 باب کی 17ویں آیت میں۔ اچھا، وہاں پر اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس کا یہ چوگا اتار کر واپس مسیح یسوع کو اسی کا چوگا بھی بنا دیا گیا، 15 باب کی 20ویں آیت۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے صرف یہ پڑھ لیا کہ اس کو پرپل کلر کا چوگا بنایا گیا، آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اسی عدالت میں، اسی پیشی میں اس کا یہ چوگا جو پہنایا گیا، ایک ڈرامہ انہوں نے کرنا تھا، اس کی تذلیل کرنی تھی، جب وہ اپنا شوق پورا کر چکے تو پھر اس کو اتار کے واپس مسیح یسوع کا چوگا جو وائٹ کلر کا تھا، جو سراسر سلا ہوا تھا ایک ہی دھاگے سے، وہ پہنا دیا گیا اس کو۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو ارغوانی اور پرپل کلر ہے، یہ رائل کلر ہے، شاہانہ کلر ہے۔ یہ بھی مذاق، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بادشاہ کون سا ہے نا؟ تو یہ اس کو پہنانے کا مقصد تھا کہ یہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ریالٹی میں ہمارے لیے تو مسیح یسوع بادشاہ بھی تھا۔ تو بہرحال پہلی عدالت میں جو چوگا پہنایا گیا وہ تھا پرپل، یاد رکھیے گا۔ اور یہ چوگا پہنا کے جب انہوں نے اپنا جو کرنا تھا شوق پورا کرنے کے بعد یہ چوگا اتار کے واپس کون سا چوگا بنایا؟ وائٹ کلر کا، جو ان کا اوریجنلی پہنا ہوا تھا۔ سیکنڈ اسکارلیٹ کلر ہے،
کرمزی کلر کا چوگا، یہ قلعے میں بنایا گیا اس کو، یہ پیشی بھی فرق جگہ پہ، یہ عدالت ڈفرینٹ ہے. اور رومی سپاہی بہرحال پیش ہیں، یا یہودی تھے یا رومی تھے. رومی سپاہیوں نے، اچھا یہاں پر بھی آپ متی پڑھیں 27ویں باب کی 28ویں آیت سے 31ویں آیت میں، کرمزی اسکارلیٹ کلر کا چوگا پہنایا گیا. اور یہ بھی بعد میں جب انہوں نے اپنا شوق پورا کر لیا، جو کرنا چاہتے تھے، مسیح کو تنگ کرنا چاہتے تھے، دکھ کرنا چاہتے تھے، اذیت پہنچانا چاہتے تھے، وہ کرنے کے بعد اس کو بھی اتار دیا واپس، پھر وہی چوگا اپنا. جب پڑھیں آپ متی 27واں باب 28 سے 31 آیت، یہ بھی مذاق کے لیے بنایا گیا. اچھا یہودی خیال جو ہے نا، یہ بتانا بھی یہاں پر ضروری ہے. تو یہ جو اسکارلٹ کلر، کرمزی کلر، ریڈش، یہودی اس کلر کو کس تناظر میں لیتے تھے، جس سے میں یہ اندازہ کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ چوگے پہنانے کا، اتارنے کا بیڑا رومیوں نے اٹھایا ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یہودی ساز باز اس میں شریک تھی. یشوع کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو راہب تھی، جب وہ آنے لگے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے ملک کنعان پر، تو راہب کو کہا کہ آپ اپنے دیوار سے باہر کی طرف ریڈ کلر کا ایک ڈوری لٹکا دینا، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں جس نے پناہ لی ہے اس کی جان محفوظ رہے گی. لیکن اگر کوئی آپ کے گھر کو چھوڑ کر گلی سے گزر رہا ہو اور وہ مارا جائے تو پھر اس کا قتل، اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا. تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ مسیح کو لانے کے بعد شاید ان کے دماغ میں بھی یہ بات کہ بھئی اس کا قتل اسی کی گردن پر ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. دو باتیں میں اور وضاحت کرنا چاہوں گا یہاں پر، کہ جب پلاطوس کے سامنے انہوں نے کہا کہ مسیح یسوع کو قتل کرو، اس کو صلیب دو، تو کہا کہ اس کا قتل، ہاں اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن جب مسیح کی بات ہے تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا قتل اس کی گردن پر. یعنی پلاطوس سے جب اجازت لینی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے قتل، آپ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تو دو باتیں تھیں اس میں. تو ابھی تک جو میں نے بتایا، دو کلر کے چوگے مختلف پیشیوں کے اندر اس کو پہنائے گئے. پھر ہیرودیس کی عدالت میں بھی یسوع مسیح کو لے کے جایا گیا. یہاں اس نے ایک چمکدار قسم کا چوگا اس کو پہنا دیا. ہو سکتا ہے اس کا بھی وائٹ کلر ہو، لیکن بائبل میں چمکدار چوگا لکھا. لوکا 23 باب کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس نے بھی ویسے تو انکار کر دیا مقدمہ سننے سے کہ یہ میرا جیورسڈکشن نہیں ہے، آپ اس کو لے جاؤ، یہ میری عملداری کا علاقہ نہیں ہے، آپ اس کو لے جاؤ. لیکن چوگا اس کو چمکدار پہنا دیا، جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بھی مذاق ہی کر رہا تھا. تو یوحنا کی انجیل میں اگر آپ پڑھیں تو پھر دوبارہ 19ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ چوگا بھی اتار کے واپس اس کو وائٹ چوگا بنا دیا گیا. تو 3 جگہ پر تو یہ بات بڑی کلیئر لکھی ہے کہ اس کو ڈیفرنٹ کلر کے چوگے ڈیفرنٹ آدمیوں نے ڈیفرنٹ پیشیوں کے دوران پہنائے. اور 3 ہی جگہ پر یہ حوالے بھی موجود ہیں کہ وہ چوگے اتار کر مسیح کا اصل چوگا اس کو پہنا دیا گیا. پھر یوحنا کی انجیل میں جو میں نے شروع میں بتایا تھا 19ویں باب کی 23-24 آیت، کہ قرآن اندازی کر کے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس میں خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے چوگوں کو پھاڑیں گے نہیں، بلکہ پورے تقسیم کرتے ہیں. اور 4 حصے کیے گئے، اس کا مطلب 4 ہی چوگے تھے، 3 انہوں نے بنائے، 1 یسوع مسیح کا اپنا. تو there is no contradiction. اب پوری کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اصل میں یہ جو مترجمین ہوتے ہیں، یہ کاریگری یہ کرتے ہیں، یہ جو سٹائل اپناتے ہیں کہ اپنی مرضی کا حوالہ آپ نے پک کر لیا اور آپ نے بیان کر دیا، باقی کہانی کو چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں کہ جب آپ مغل اعظم فلم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی پکچر دیکھتے ہیں تو آپ کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ کہانی پوری دیکھنی اور سننی ہے،
تو پھر انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ کو کہانی سمجھ بھی آتی ہے. لیکن اناجیل کے معاملے میں کیوں آپ کی آنکھیں بلائنڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے پک اینڈ چوز کرنا کہ اپنی مرضی کے حوالے پک کرنے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ کو، امیجیٹ کانٹیکسٹ کو، براڈر کانٹیکسٹ کو چھوڑ کر آپ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے کبھی بھی آپ خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کو پتا کہ یہ سٹائل کس کا ہے؟ یہ ابلیس کا سٹائل ہے. سب سے پہلے یہ جو حوالوں کو غلط طور پر چننا اور امیجیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ کو مکس کیے بغیر معنی نکال لینا، یہ ابلیس کا سٹائل تھا. اس کو اینڈ میں مسیح یسوع نے کیا کہا تھا کہ اے شیطان دور ہو. چلو میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن ان کو سمجھ آ گیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اب تو آپ کو بھی بہت کلیئر ہو گیا کہ یہ جو چوگے کا کلر ہے جی کہ بائبل میں کنٹراڈکشن ہے. دیر از نو کنٹراڈکشن ایٹ آل. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرا آپ سے دوسرا سوال، چوگوں کے رنگوں کی کوئی کرسچن سگنیفیکینس بھی ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں یہ جب مختلف پیشیوں کے دوران مسیح کو مختلف کلر کے چوگے پہنائے گئے، ان کے دماغ میں کوئی اپنا فطور تھا. وہ اپنے حساب سے ان کی سگنیفیکینس نکال کے بتا رہے تھے، ان کے ذہن میں جو بھی تھا. لیکن کرسچینٹی کے اندر بھی ان کلرز کی سگنیفیکینس ہے. ریڈ کلر مسیح کے خون کی علامت ہے، اور جب مسیح کے خون کا کلر لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں ریڈ کراس تنظیم ہے تو وہ ریڈ کراس منع ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم وہ لوگ ہیں جو مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی نجات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی معافی پر ایمان رکھتے ہیں، صلیب کے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ساری اس میں باتیں آ جاتی ہیں. کفارے کی قربانی کو بھی مانتے ہیں. پرپل کلر جو ہے یہ رائل کلر ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ ہم بھی شاہی کانوں کا فرقہ ہے اور مسیح تو ہمارا بادشاہ ہے، تو اس لیے وہ اس کو پرپل کلر استعمال کرتے ہیں. مجوسیوں نے جو گفٹ دیے تھے اس میں آپ دیکھیں کہ ان میں بھی جو مر دیا تھا یہ موت کو سگنیفائی کرتا ہے، اور جو لبان دیا تھا مسیح کی کہانت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو سونا دیا ہے وہ مسیح کو بادشاہ ہونے کی دلالت ہے. تو ہے سگنیفیکینس، بالکل کلرز کی سگنیفیکینس ہے. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب. تیسرا سوال، کیا عورتوں نے سبت شروع ہونے سے پہلے خوشبودار چیزیں خریدی یا سبت گزر جانے کے بعد؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ لوکا میں اور مرکز میں دو جگہ، ایک جگہ لکھا ہے کہ سبت شروع ہونے سے پہلے اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ سبت کے بعد. تو کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ بہت سارے مسلمانوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا کنٹراڈکشن ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو آلریڈی جواب بھی دے دیا. ایکچولی دیر از نو کنٹراڈکشن. اگین میں مشورہ دوں گا کہ آپ ان چیزوں کو پراپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائبل میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. کنٹراڈکشنز آپ کے دماغ میں ہے، فیلسیز آپ کے دماغ میں ہے، فیلسیز آپ کے سافٹ ویئر کے اندر ہے. آپ پڑھیں پراپر طریقے سے. دراصل جس ویک میں ہولی ویک میں مسیح کو مصلوب کیا گیا، اس میں 2 سبت آگے تھے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا. یوحنا کی انجیل 19ویں باب میں لکھا ہے کہ دیٹ واز اے ہائی سبت. وہ سبت ایک خاص دن تھا، یہ عام سبت نہیں تھا. تو عام دنوں میں ہفتے میں ایک سبت ہوتا ہے، وہ سیٹرڈے کا دن ہے. لیکن جب خاص سبت تھا تو یہ سیٹرڈے کے علاوہ بھی ایک سبت آ گیا تھا جو سالانہ سبت ہے. اگر وہ سبت سے پہلے ہے تو یہ خاص سبت ہے، اور اگر سبت کے بعد ہے تو یہ نارمل ریگولر سبت ہے. تو کنٹراڈکشن نہیں ہے. پروفیسر صاحب آپ سے میرا چوتھا سوال، لوکا نے صوبے دار کے بیان کو یوں کوٹ کیا ہے، بے شک یہ آدمی راس پاس تھا، بلکہ صوبے دار ہی کے بیان کو متی یوں بیان کرتا ہے، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. یہ تو کھلا تضاد ہے. یہ بھی کھلا تضاد نہیں ہے. دراصل آپ دیکھیں پوری بائبل پڑھیں تو مسیح یسوع کی ذات کو بیان کرنے کے لیے غالباً 182 ٹائٹلز ہیں. میں پزل کی مثال دیتا ہوں کہ اس میں 16-17 ٹکڑے ہوتے ہیں. ان 16-17 ٹکڑوں کو اگر آپ ترتیب کے ساتھ جوڑیں تو پھر ایک تصویر بنتی ہے. وہ کسی کی بھی تصویر ہو سکتی ہے. اگر آپ ایک ٹکڑا کم کر کے تصویر بنانے کی کوشش کریں تصویر نہیں بنتی.
اور اگر ٹکڑے آپ کے پاس پورے ہی ہیں، آپ نے ترتیب ان کی غلط بنا دی، تب بھی تصویر نہیں بنے گی۔ ہمارے ہاں جو مخالفین غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ ایک ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور مسیح کی تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیسے تصویر بنے گی؟ وہ آپ نے گیت سنا ہوگا کہ تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی، تو ایک ٹکڑا آپ نے پکڑا ہوا، تصویر کیسے بنے گی؟ آپ کو پورے ٹکڑے چاہیے۔ لوکا نے صوبیدار کو کہا بے شک یہ آدمی راست باز ہے، اور متی نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، تو کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ دیکھیں، خدا کا بیٹا ہی کہا صوبیدار نے، لیکن لوکا نے جان بوجھ کر اس کو راست باز کہا۔ اس کی وجہ کہ یونانیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ بتوں کو مانتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی کہہ دیتے تھے۔ پولوس ایتھنز میں گیا تو غالباً 290 بت تھے، تو ان کو اگر یہ کہا جائے کہ مسیح بھی خدا کا بیٹا ہے تو ان کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یونیک بات نہیں ہے۔ اچھا، یونانیوں کا یہ بھی تصور تھا کہ ان کے دیوتاؤں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ آدمی راست باز ہے، اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، یہ یونیک بات ہے۔ اس لیے مقصد تو یہ تھا کہ مسیح کی ذات کا، اس کی یونیکنیس کا تعارف کروایا جا سکے کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 182 ٹائٹل دیے گئے ہیں مسیح یسوع کو پوری بائبل کے اندر، تو ہم کیا کہیں کہ 182 کنٹراڈکشن ہے؟ نہیں، ہر کسی نے جس اینگل سے مسیح کو دیکھا ہے اس نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ پروفیسر صاحب، یہ جو چوبوں کے کلر کے بارے میں آپ نے بتایا، یہ تو نہایت سمپل اور ایزی ہے، لوگوں کو یہ بات سادہ الفاظوں میں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیں، آپ نے میرے ساتھ پروگرام کیے ہیں تو آپ کو کلام کی گہری باتیں بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے مسلمان دوستوں کا اور مترجمین کا جو پرابلم ہے، یہ بائبل کو تفصیل سے پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک کرسچن ڈاکٹر آئی اور اس نے کہا جی میں نے مسلمان کو کتاب دینی ہے تو کون سی بائبل دوں؟ اب وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی پتہ نہیں کون سی میں کتاب بولوں گا۔ میں نے کہا اس کو بائبل دے، تو وہ میرے جواب سے مایوس ہوئی۔ میں نے کہا بائبل نہیں دینی ہے، اور اس کو انسٹرکشن دینی ہے کہ بائبل کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں اور ترتیب سے پڑھیں، تو پھر آپ کو کہانی سمجھ آئے گی۔ یہ جو غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ پک کرتے ہیں حوالے بیچ میں سے، کچھ حوالے پک کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو لوگوں نے آلریڈی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں اس نے جو اعتراض اٹھائے وہ غلط ہو، آپ نے وہیں سے کتاب پڑھی، اعتراض اٹھا لیے، اعتراض ڈال دیے۔ یہ جو چوگوں والا بھی اعتراض ہے، یہ کوئی آج کا تھوڑی ہے، یہ تو سالوں سے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی یہی اعتراض پہنچ گیا کہ یہ چوگوں والا ہمارا مسئلہ حل کرے، وہ کر دیا نا ہم نے۔ تو اگر آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں اور مکمل طور پر پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، جیسا آپ آخر میں کہتی ہیں کہ سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو پرکھیں، تو اگر وہ ان کو ڈھونڈیں، پرکھیں، سمجھیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے خوبصورت طریقے سے دیے ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی راہوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی سوالات ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر بھیجیں۔ اگر وہ ہمارے کسی موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ کانوں میں پڑی دیر تلک گونج رہے گی، خاموش چٹانوں سے کبھی بول کے دیکھو۔ ہم اوس کے قطرے ہیں کہ بکھرے ہوئے موتی، دھوکا نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو۔ آخر میں ایک دفعہ ضمیر پر پھر وہی ضرب، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو پرکھیں، اور جب فیصلہ کن سچائی مل جائے تو اسے ڈنکے کی چوٹ پر قبول کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔